Assalamu alaikum guys, how are you all? Hope so all of you are fine. And let's start Hijab Novel episode 7 by Amna Khan. If you don't subscribe my channel, kindly subscribe my channel. So let's start. आंखों में अजीब सी वहशत ली वो बार बार उस बैग को ही देख रहा था जो उसने अपने पास बेड पे छोड़ा था। बहनों को उसने कमरे में आने से मना कर लिया था। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, मेरे कमरे में कोई ना आए प्लीज़। वो खाने की मेज़ से बगैर किसी से नज़रें मिलाए ये कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया और साथ ये भी कहा चाय नहीं पीऊँगा मैं। सब उसकी इस बात पे एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, वो रात को सोने से पहले चाय ना पिए तो सोता ही नहीं था। बाज़ औक़ात तो वो 2-3 कप पी लेता और बाकायदा ज़ैनब को चॉकलेट के पैसे दिया करता था। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बनाऊँगी, पहले मेरी चॉकलेट अगर ना हो वो उसने पूरे पैसे दिया करती थी। वो दोनों ही बहन भाई रात को देर तक जागा करते थे। ज़ैनब नावल पढ़ती थी और वो अपना काम किया करता था। सब उसको हैरान होते हुए देखने लगे। एक फ़ातिमा ही थी जिसको अंदाज़ा था उसको मसला क्या है। वो जल्दी उठा, अपने दरवाजे को कुंडी लगाई, फिर आके बेड पे बैठ गया और इस बैग को देखने लगा। उसने कांपते हाथों से बैग खोला। उसकी आंखों में अजीब सी सुर्खी थी। उसने बैग खोलते ही वो डिब्बी देखी और फिर से कांपने लगा। उसको कहा जैसे उसको शदीद ठंड लग रही है। उसकी टांगें, हाथ पाँव कांपने लगे। उसके दांत एक दूसरे के साथ टकराने लगे। उसको लगा वो पागल हो गया है। उसने बैग को फ़ौरन से बंद किया और बेड से नीचे फेंक दिया और ख़ुद पे ऐसी रज़ाई ओढ़ी कि उसकी सांसें भी बाहर न जाएं। वो रज़ाई में लेटे मुसलसल कांप रहा था। वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई। पूरे रास्ते से खुद को जो संभाले हुए थी, अपने कमरे में आते ही ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने बच्चे को मारा हो और वो हिचकियाँ ले के रो रहा हो। उसने अबाया भी नहीं उतारा था। दरवाज़ा बंद करके वो सीधा वॉशरूम में गई और फूट के रोने लगी। उसने पानी का नल खोल दिया ताकि उसके रोने की आवाज़ बाहर न जाए। सर, ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उसने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पे रखे और ऊंचा रोती रही। उसका कमरा थोड़ा सा हटके था तो आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। दूसरा, उसने पानी का नल खोल दिया था। वह अबाया पहने ज़मीन पे बैठ के कितना वक्त रोती रही, उसको खुद भी नहीं पता लगा। वो जब उधर से उठी तो बाहर अंधेरा हो रहा था। उसको पता ही नहीं चला वो पिछले कई घंटों से अबाया पहने वॉशरूम के फर्श पे बैठी है। उसके कमरे में ऐसे भी भाई नहीं आते थे और अम्मा को पता होता था वो दिन में सोती है तो वो उसके कमरे में नहीं आई थी। वो उठी, अबाया उतारा और शावर लिया। उसके बाद वज़ू बनाने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा शीशे में देखा उसको लगा ये वो है ही नहीं। उसकी आंखें इतनी लाल हुई थी, उसको लगा जैसे किसी ने मिर्ची कूट के डाली हुई हो। वो जैसे ही पानी मुंह पे डालती तो दर्द की एक आह लेके पीछे हो जाती। उसकी आंखें इतनी जल रही थी कि वो पानी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो आज बुरी तरह से टूटी थी उस इंसान के हाथों जो उसका आइडियल टीचर था। वो कांपता हुआ उठा और ज़मीन पे जाके बैठ गया और फिर से उस बैग को उठा लिया। उसको खोलते ही उसमें से उसने 2 डिब्बियाँ उठा ली। आंखों में वही वहशत थी। कांपते हाथों के साथ वो बारी दोनों कुछ वक्त ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने फैसला कर लिया, उसके मसले का बस एक ही हल है, उसको नहीं डरना। उसने एक डिब्बी में से तीली निकाली और दूसरी से सिगरेट निकाला। वही ज़मीन में बैठे उसने तीली जलाई और सिगरेट को उसके साथ लगाया। उसके हाथ अब पहले से ज़्यादा कांपने लगे थे। आंखों की वहशत में इजाफा होने लगा था। उसने सिगरेट को अपने मुंह के साथ लगाया और एक कश लगाया। जैसे ही सिगरेट का धुआं उसके अंदर गया उसको एकदम से खांसी शुरू हो गई। उसका दम घुटने लगा। उसने फिर एक सिगरेट अपने मुंह के साथ लगाया और मुंह पे हाथ रख लिया। अब खांसी पहले से ज़्यादा हो रही थी, पहले से ज़्यादा दिल पे बोझ आया था, मगर उसने सिगरेट छोड़ा नहीं था और पीता रहा। एक सिगरेट ख़त्म हुआ, उसने दूसरा लगा लिया। दूसरा लगाते ही उसको लगा जैसे अब सब ठीक हो रहा है। अब खांसी होना बंद हो गई थी। उसका ज़हन पुरसकून होने लगा। जो उसके अंदर वहशत थी वो ख़त्म होने लगी। वो ज़मीन में बैठे सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। उसने बेड के साथ अपना सर रखा, आंखें बंद की और सिगरेट को हाथ से नीचे छोड़ा। जैसे ही उसने आंखें बंद की, आज दिन का सारा मंजर उसके सामने घूमने लगा। आज उसने इस लड़की को पूरी क्लास के सामने बेइज्जत किया था। उसकी आंखों में नमी उसने देखी थी, फिर भी वो चुप नहीं हुआ था, बोलता रहा था। उसके अंदर कुछ दर्द हुआ। वो उठ के बैठा, आंखों से आंसुओं का एक सैलाब निकल रहा था। उसने फिर से सिगरेट लिया, फिर से जलाने लगा। मैंने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया मलका, मैंने तो खुद को तुमसे दूर करना चाहा है। देखो ना, मैं खुद को तुमसे दूर करने के लिए आज खुद ही को बर्बाद कर रहा हूँ। उसने सिगरेट को अपने कांपते होठों के साथ लगाते हुए कहा। पूरा कमरा धुएं से भर रहा था और वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था। अल्लाह जी, सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको पता है आज उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने इतना जलील किया है। आपको पता है मेरा क्या दिल कर रहा था कि मैं मर जाऊँ आज। मेरी गलती थी, ठीक है मेरी गलती थी, मैं पहले ही काम कर लेती अपना, मगर उन्होंने मुझे बताया ही कब था कि कल आपकी प्रेजेंटेशन है। वो इतना गलत कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो जय नमाज में बैठी बच्चों की तरह रोती रही और साथ अल्लाह जी को शिकायतें लगती रही। उससे पहले उसको कभी किसी ने ऐसे नहीं डांटा था, किसी ने उसको ऐसे बेइज्जत नहीं किया था, किसी ने उसकी ऐसे तजलील नहीं की थी। आज पहली बार थी।
وہ سہ نہیں پا رہی تھی، اس نے دل سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اماں کو یہ کہہ کر ٹال دیا تھا کہ وہ بعد میں کھا لے گی۔ زری یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہوئی ہیں؟ روئی ہو تم؟ کیا ہوا ہے؟ اماں نے اس کی آنکھوں کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، میں کیوں رونے لگی بھلا؟ وہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اس نے آنکھوں کو مسلتے ہوئے نیچے دیکھ کے کہا۔ اس کو پتہ تھا ماں تھوڑی دیر اور اس کو دیکھتی تو وہ ان کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ اماں میں کھانا کھا لوں گی، آپ بابا جان کو کھانا دے دے۔ اچھا ٹھیک ہے، کھانا کھا کے سونا بچے۔ جی ماں۔ اللہ جی آپ خود پوچھنا سر کو، یہ کہہ کر پھر وہ رونے لگی۔ روتے روتے وہ اچانک چپ گئی۔ خیر ہے زمینہ خان سواتی صاحبہ، ٹیچرز تو اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے ہی ہیں، اس میں اتنے رونے کی کیا بات ہے؟ یاد نہیں ہے اسکول میں تمہیں مس ہنا نے ڈانٹا تھا؟ تب تو آپ اتنا نہیں روئی تھی، تو آج کیا ہو گیا؟ وہ خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ بے شک انہوں نے ڈانٹا تھا، ان کی بات اور تھی، مگر سر کی بات اور ہے۔ کیوں؟ سر کی بات اور کیوں ہے؟ اچانک سے اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھی رہی جیسے اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہ ہو۔ کیوں سر کی ڈانٹ اس کے دل کو زخمی کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ٹیچرز تو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو، پھر اس کو اتنا کیوں برا لگ رہا تھا؟ وہ زمین پہ بیٹھا تھا، ویسے ہی سگریٹ پیے جا رہا تھا جیسے وہ خود کو ختم کرنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اس کی بھیگی پلکیں آ رہی تھی، بار بار اس کو عجیب سا درد ہو رہا تھا۔ اس نے کیوں کیا ایسا؟ اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کو تو نہیں پتہ تھا سید وجدان حسین شاہ اس کے شہر میں جکڑا گیا ہے۔ وجدان اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے ایک ہاتھ میں جلتا سگریٹ لیا اور دوسرے کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگایا۔ درد کی ایک شدت اس کے اندر پھوٹی۔ اس نے زور سے ایک آلی، اس کو لگا جیسے اس کا پورا وجود جل گیا۔ اندر سے تو وہ پہلے ہی جل رہا تھا، آج اس نے خود کو باہر سے بھی جلایا تھا۔ وہ پیچھے ہوا، ایک گھٹنا اوپر کر کے بیٹھا اور بازو گھٹنے پہ رکھا اور اپنا جلا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کیا اس کو کہتے ہیں محبت؟ کیا یہ ہوتی ہے محبت جو آپ کو تباہ کر لے؟ آپ کو ایک شخص کے بغیر کوئی اور نہ دکھائی دے؟ آپ پوری دنیا میں بس اس ایک شخص کو دیکھو، اس کے لیے روتے رہو، اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپ جاؤ، اور جب وہ سامنے اس کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھ سکو۔ اگر یہ ہوتی ہے محبت تو ہاں، ہو گئی ہے سید وجدان حسین شاہ کو اس حجاب والی سے محبت۔ سنو میرے دل کی ملکہ، وجدان کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے کانوں پہ اذان کی آواز پڑی۔ وہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھوڑا ہلا، جیسے وہ اس آواز اس کو ہلا رہی ہو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک بار پھر اس کے کانوں میں اذان کی آواز پڑی۔ وہ ویسے ہی زمین پہ لیٹا رہا، اس کو لگا وہ خواب میں اذان سن رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب کی بار آواز بلند ہوئی، اس کو لگا کوئی اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ وہ ایک دم چونکا اور اوپر ہو کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا تھا کہ اس کو خوف آنے لگا۔ عجیب سی الجھن اس کا دل تنگ کرنے لگی۔ اس کو لگا جیسے وہ مر گیا اور کسی قبر میں ہے۔ اس نے جلدی جلدی کلمہ پڑھنا شروع کیا اور خود پہ پھونکنے لگا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر۔ اس نے زمین پہ بیٹھے سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھا اور مسلسل رحم مانگنے لگا۔ مسجد سے اذانوں کی آوازیں آتی ہوئی اس کے دل میں سکون اتارنے لگی۔ اس کو ہمیشہ سے فجر کے وقت اذان بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ اذان کے وقت اٹھ جایا کرتا تھا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کو خود ہی ہوش نہیں تھی وہ کہاں ہے، کیا چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ 5 وقت کا نمازی اب نماز کے وقت پہ بھی ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ پی ہے، میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں؟ رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آنے لگا۔ اس کی الجھن میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اتنے سگریٹ؟ وہ اٹھ اور جلدی جلدی کمرے کی لائٹ لگائی۔ لائٹ لگاتے اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا۔ یا خدایا، یہ میں نے کیا کیا؟ اس کے کمرے میں جگہ جگہ سگریٹ کے دھوئیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے تھے، جگہ جگہ سگریٹ کا گند پڑا تھا۔ اس کو لگا وہ آج اپنے کمرے میں ہی نہیں ہے، وہ کسی نوشی کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے۔ ڈریسنگ ٹیبل اس کے بیڈ کے بالکل سامنے تھی۔ اچانک اس کی نظر شیشے پہ پڑی۔ یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑا اور پاس گیا۔ آنکھوں کے نیچے سے ہلکے بڑی ہوئی داڑھی، ہونٹوں پہ سفید پھولی، کانوں کے اوپر آتے ہوئے بال۔ اس نے خود کو آج اتنے دنوں بعد شیشے میں دیکھا تھا۔ اس نے جب سے اس کو دیکھا تھا اس کے بعد اپنا آپ نہیں دیکھا۔ یہ تو ہے وجدان۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے شیشے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایسے آنسو بہنے لگے جیسے اس کو خود پہ ترس آ رہا ہو۔ لوگوں کو لوگوں کی حالت پہ ترس آتا ہے، مگر سید وجدان حسین شاہ کو اپنی حالت پر ترس آیا۔ دیکھو ملکہ، کیا تھا میں اور کیا بن گیا ہوں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آنکھیں بند کی، پھر سے اس کی آنکھیں اس کا حجاب میں چھپا چہرہ اس کے سامنے آیا۔ ملکہ دیکھو، وجدان نے تمہارے عشق میں خود کو برباد کیا ہے۔ وجدان نے اس کو ملکہ خطاب دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے پاس تصور کرتا اس کو ملکہ کہتا تھا۔ وہ اس کے دل کی ملکہ تھی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب اس کے دل کی ملکہ بن گئی۔ اس دل میں تو بے شمار لڑکیاں آئی تھیں، مگر ملکہ کوئی نہیں بنی تھی۔ یہ اعزاز ایک پاکیزہ عورت کو ہی ملنا تھا، سو اس کو مل گیا۔
وہ اچانک چونکا اور وہاں سے ہٹا۔ اس نے پھر سے ایک دفعہ اپنے کمرے کو دیکھا۔ اس نے اب اپنا کمرہ ایسے صاف کرنا تھا کہ سگریٹ کا نام و نشان بھی وہاں نہ رہے۔ زری اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ ہمیشہ وہ تہجد کے لیے خود ہی اٹھ جایا کرتی تھی، مگر آج وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ زری اٹھ جاؤ نا۔ انہوں نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کو ہلایا جو آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ زری ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی۔ زری تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم نے رات میں کھانا بھی نہیں کھایا۔ زری رات میں تو کیا، تم نے دن میں بھی نہیں کھایا تھا، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کھا لینا۔ وہ پریشانی میں خود سے ہی باتیں کرنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی اس نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا تھا۔ اس کے ذہن سے وجدان کی کہی ہوئی ایک بھی بات نہیں نکل رہی تھی۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی۔ بار بار اس کو اس بات کا انداز یاد آتا کہ وہ اس طرح ایسی رونا شروع ہو جاتی۔ اس کی باتوں سے زیادہ اس کو وجدان کا بات کرنے کا انداز تکلیف دے رہا تھا۔ زری میں بابا جان کو کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کو بلا کے لائیں۔ ان کے گھر کی لڑکیاں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈاکٹر خود گھر آتا تھا۔ نہیں اماں، میں ٹھیک ہوں، آپ بابا جان کو نہ بتائیں، میں آج آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ماں کو کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں، کل دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے۔ سو جاؤ زری، آج یونیورسٹی نہیں جانا۔ نماز کے بعد سوتی ہوئی اماں وہ تپتے جسم کے ساتھ اٹھی اور وضو بنانے لگی۔ وجدان بیٹا کیا ہوا ہے تمہیں؟ مولوی صاحب اس کے پاس آئے، اس کو دیکھتے رہے جو ایک رانجے کی طرح گردن جھکائے مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگے بیٹھا تھا۔ جی مولوی صاحب کے اس کو لانے پہ اس کو احساس ہوا کہ وہ اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں مولوی صاحب۔ کچھ تو ہوا ہے وجدان، تم مسجد میں بھی اب کم نظر آنے لگے ہو۔ صبح صبح جو قرات تم کرتے تھے شاید وہ تو تم بھول ہی گئے ہو۔ مولوی صاحب اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے نظریں جھکائے وہ بس معصومیت سے جواب دیتا رہا، اللہ بھی کبھی کسی سے ناراض ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے اس کی طرف پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ کسی اور وجدان کو اپنے پاس بیٹھا دیکھ رہے تھے۔ مولوی صاحب جب وہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، وہ اپنی ناراضگی میں خود سے دور کر لیتا ہے انسان کو۔ میرا اللہ مجھ سے بہت ناراض ہو گیا ہے، دیکھیں نا مجھ سے تو سب کچھ ہی چھین گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے اپنی ناراضگی دکھائی ہے، وجدان کو وجدان میں ہی مار دیا ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولتا رہا اور مولوی صاحب اس کو سنتے رہے جیسے وہ اس کو سننا چاہتے ہوں۔ وہ اس وجدان کو کھوج رہے تھے جو واقعی کہیں مر گیا تھا، بغیر لوگوں کے، بغیر جنازے کے دفنایا گیا تھا۔ اللہ تم سے کیوں ناراض ہو گیا وجدان؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پہ اس نے ان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جو اس نے ان کی نظروں میں نظریں ملائی اور پھر ایک دم نظریں جھکا لی۔ وہ کسی کی نظروں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، وہ کسی کو حق نہیں دینا چاہتا تھا کوئی اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کو دیکھے۔ وجدان کیا کیا ہے تم نے کہ اللہ تم سے ناراض ہو گیا؟ تم تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے، ہمیشہ اس رحمان کے بندوں کی مدد کرتے ہو، پھر وہ تم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ وجدان وہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کے کچھ نہ بولے ہوئے مولوی صاحب سمجھ گئے وہ نہیں بولنا چاہتا، بس اس کو پیار سے سناتے رہے جو ایک ایک لفظ اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس رب العزت نے تم پہ آزمائش ڈالی ہے تو اس آزمائش کو اپنی طاقت بتاؤ وجدان، اس کو اپنی کمزوری نہ بناؤ۔ مولوی صاحب اس کو کہتے رہے۔ مولوی صاحب کیا ایک سید گھرانے کے بچوں کی سعیدوں سے باہر شادی ہو سکتی ہے؟ اس نے مولوی صاحب کی بات کو آدھے میں ہی کاٹا اور ان کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ان کا جواب ان کے منہ سے پہلے ان کی آنکھوں سے سننا چاہتا تھا۔ مولوی صاحب بغیر کسی تاثر کے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے رہے۔ ان کو اس کی ایک بات نے ہی سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ دیکھو وجدان، مولوی صاحب میری مدد کریں، میرا بچہ پھر سے بیمار ہو گیا، وہ اس کے ساتھ جو جنات ہے وہ اس کو بہت مار رہے ہیں، خدا کے لیے میری مدد کریں، چلیں میرے ساتھ۔ وجدان مولوی صاحب کے جواب کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا تھا جیسے اس کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا۔ ابھی اتنے میں مولا بخش آیا جس کے بیٹے کے ساتھ جنات تھے اور وہ مولوی صاحب کو اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وجدان میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے مولا بخش کے ساتھ چلے گئے اور وہ پھر سے پلر کے ساتھ سر لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے رہا۔ زری کیوں تیار ہو رہی ہو تم؟ اماں مجھے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی۔ اماں آپ بھی نہ اس ٹائم یونیورسٹی جاؤں گی نا میں؟ اس نے کندھے پہ ماں کی دی ہوئی چادر لیتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنا حال دیکھا ہے، اس حالت میں جاؤ گی تم یونیورسٹی؟ اماں میں ٹھیک ہوں اب۔ زری ہر بات پہ ضد نہ کیا کرو، ایک دن اگر تم نہیں جاؤ گی تو کون سا تمہارے نہ جانے سے یونیورسٹی بند ہو جائے گی۔ اماں پلیز مجھے جانے دیں، اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زری ضد نہیں کرتے بچہ، اماں فضا اکیلی کیا کرے گی؟ میں نے اس کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہی، ابھی تو وہ یونیورسٹی کے لیے نکل بھی گئی ہوگی۔ مگر زری اماں پلیز۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ماں کچھ بول ہی نہیں سکی، اس کو خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی ایسی کون سی طاقت ہے جو اس کو اس راستے پہ کھینچی چلی جا رہی ہے، کیوں وہ جانے کے لیے اس قدر تڑپ رہی ہے، کیوں وہ اتنی بیمار ہوتے ہوئے بھی جانا چاہتی ہے، کیوں اس کا دل ادھر جانے کے لیے مچل رہا ہے۔ اوہ زرمینہ تم یونیورسٹی میں؟
ہانیہ نے کلاس میں آتے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں آج مجھے چھٹی تھی کیا؟ زرمینہ کو پتہ تھا وہ کس بارے میں بات کر رہی ہے، اس کا اشارہ کس طرف ہے، پھر بھی اس نے اس سے انجان بن کے پوچھا، مجھے لگا تم کل والے واقعے کے بعد تو کچھ دن سنبھل بھی نہیں سکو گی، مگر میں کیا دیکھ رہی ہوں، آپ تو تشریف لا چکی ہیں۔ وہ ارم زرمینہ کے پاس کھڑے ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے زرمینہ کو مینٹلی ٹارچر کیے جا رہی تھی۔ ہانیہ، آپ کو زرمینہ کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ فضا نے زرمینہ کو خاموش ہوتا دیکھ کے ایک دم سے ان کو جواب دیا۔ زرمینہ کو لگا جیسے کل وجدان نے اس کو ذلیل نہیں کیا، اس کی سے نفس کا جنازہ نکالا ہے۔ آپ نے کیوں کیا ہے ایسا؟ کیوں ہر غیرے کو مجھ پہ بات کرنے کا موقع دیا؟ اس کو اپنے اندر درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ سواتی تھی، ایک اناپ پرست قبیلے کی لڑکی، آج اس کی انا مٹی کا ڈھیر ہو رہی تھی۔ ضبط کی ایک حد ہوتی ہے، وہ ضبط کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کے کہنا چاہتی تھی، سنو سید وجدان حسین شاہ، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ وہ خاموش رہی، اس کے پاس آج بولنے کو کچھ بھی نہیں تھا، البتہ سننے کو بہت کچھ تھا۔ وہ ضبط کیے بس سنتی جا رہی تھی۔ زرمینہ، تم اتنا بیمار ہو، نہیں آنا چاہیے تھا آج تمہیں یونین۔ فضا نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے چلتے ہوئے کہا، بغیر بولے آج وہ بس چل رہی تھی۔ زرمینہ، تم دکھی نہ ہو، میں وجدان سر کے آفس جا کے ان کو بولوں گی، انہوں نے بہت غلط کیا تھا کل۔ ٹھیک ہے بھائی، تمہیں نہیں کر تیار تھی تو کسی اور کو تیار تھی پریزنٹیشن؟ مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کے تم نہیں سننا چاہتے تھے پریزنٹیشن، صرف انہوں نے بہانہ رکھا تھا۔ فضا نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے سامنے کھڑی ہوتے ہوئے اس کو کہنے لگی، ذرا کچھ تو بولو نا۔ وہ نظریں جھکائے بس کھڑی رہی، جیسے وہ بولے گی تو پھوٹ پھوٹ کے روئے گی۔ اماں ٹھیک کہتی تھی، اس کو آج نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا، زریر تم مجھے پریشان کر رہی ہو، تم اس ہانیہ کی باتوں پہ سیریس ہو رہی ہو، جو سر کے پیچھے پیچھے پڑتی ہے، اور سر اس کو منہ بھی نہیں لگاتے۔ فضا نے ویسے ہی اس کے سامنے کھڑے کھڑے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا، فضا۔ اس نے جیسے ہی فضا کا نام لیا، آنکھوں میں عجیب سی سرخی آئی، اس کا ضبط ٹوٹنے کے آخری درجے پہ تھا۔ اگر وہ اور فضا اکیلے اس جگہ پہ ہوتے تو شاید وہ اس کے گلے لگ کے اونچا اونچا روتی، مگر وہ جس جگہ تھے وہاں ہر طرف اسٹوڈنٹس تھے، وہ چاہ کے بھی اپنا ضبط نہیں توڑ سکتی تھی۔ سر نے بہت غلط کیا فضا۔ وہ نظریں جھکائے بس بامشکل اتنا ہی بول پائی کہ سامنے کونے میں کھڑا ہوا پیٹھ پھیری اس کو وہ شخص نظر آیا جس نے کل اس کے غرور کو ریزہ ریزہ کیا تھا۔ وہ ہاتھ میں موبائل اور چائے کا ایک کپ پکڑے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ کیا سید وجدان حسین شاہ اس کے ساتھ اتنا برا بھی کر سکتا ہے؟ اس نے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچا۔ وہ مسلسل اس پہ پیٹھ پھیرے ہوئے شخص کو دیکھے جا رہی تھی۔ فضا نے اس کی نظروں کو تعقب کرتے ہوئے اس کو دیکھا، جو آج بھی پہلے دن کی طرح بلو پینٹ اور بلیک کوٹ پہنے تھا اور سب کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا۔ زری، اس نے زرمینہ کو مسلسل ادھر دکھنے پر بازو سے پکڑ کے آرام سے لایا، کیا سوچ رہی ہو تم؟ وہ جو خالی ذہن تھی اس شخص کو دیکھے جا رہی تھی، ایک دم سے فضا کی طرف ہوئی۔ جیسے ہی وہ فضا کی طرف دیکھنے لگی، پیٹھ کیا ہوا شخص اچانک پیچھے مڑا۔ اس کی ایک نظر ایک دم اس سراپا حسن پر پڑی جو حجاب میں سفید چادر لیے خود کو لپیٹ رہی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس کے ارد گرد اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس نے بس ایک نظر، فقط ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جس نے اپنے ایک بار کے دیدار نے اس کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس کو لگا حجاب پہنے کوئی پری خدا نے آسمان سے بھیجی ہے۔ یہ لڑکی اس دنیا کی تو ہے ہی نہیں جس دنیا میں وہ کھڑا تھا۔ کون ہے یہ جس کے لیے میں رات بھر روتا ہوں اور اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ سکتا؟ اس کے کندھوں پہ پڑی چادر نے، اس کے حجاب نے اس کو اپنا اسیر بنا دیا ہے، جیسے کوئی کسی کے سحر میں جکڑا جائے اور پھر کبھی نہ نکل سکے۔ وہ اس کے حجاب کے سحر میں جکڑا گیا تھا، وہ کب اس لڑکی کے سامنے ہارا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اس کے ایک دفعہ کی دیدار پہ، فقط ایک دیدار پہ اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ وہ اس کے ڈمپل پہ نہیں، اس کے حجاب پہ ہارا تھا۔ میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں اتنا خود غرض تو نہیں تھا۔ میں نے تو اپنے سے پہلے ہمیشہ اپنی بہنوں کا سوچا ہے، تو آج میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ 5 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں مولوی صاحب سے اپنی شادی کے حوالے سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میری 5 جوان بہنیں گھر پہ ہیں، ان کے کتنے ارمان ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا انہوں نے اپنے بارے میں، اور میں نے ان کا ایک بار بھی نہیں سوچا۔ یا اللہ، وجدان کو اتنا خود غرض نہ بنا۔ کیا ایک لڑکی کی محبت آج اتنی زیادہ ہو گئی کہ میں اپنی بہنوں کو ہی بھول گیا؟ مجھے اپنی بہنوں کا پہلے سوچنا ہے۔ اب تو ان کے دل سے شادی کا ارمان بھی ختم ہو گیا ہوگا۔ کیا ان کا یہ مقام ان کا قصور بن گیا ہے کہ وہ سید گھر میں پیدا ہوئی ہیں؟ کیا یہ مقام ان کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جائے گا؟ اگر سید گھر کا راج رشتہ نہ آیا تو میری بہنیں اس ارمان کو ہی دل میں لیے مر جائیں گی۔ میں کیا کروں اللہ؟ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے خود سے ہی باتیں کرنے لگا، کبھی اپنے بالوں کو نوچنے لگتا اور کبھی درد کی شدت سے اپنی کن پٹیوں کو دباتا۔ اس کو لگا اب کی بار درد اس کی برداشت سے باہر ہے۔ وہ اٹھا، بیگ کھولا اور پھر سگریٹ نکالا۔ جیسے ہی اس نے سگریٹ نکالا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس نے فوراً سگریٹ اپنے سرانے کے نیچے رکھ لیا اور سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ جی آ جائیں۔ وجی کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں آپ ہی، بس لیٹا تھا۔ وہ تو مجھے بھی پتہ ہے، میرا بھائی آج کل کچھ زیادہ ہی لیٹنے لگا ہے۔ باہر آتے نا تم،
اب ہنستے ہو نا، کسی سے بات کرتے ہو؟ بچی کیا ہوا ہے؟ فاطمہ اس کے پاس اس کے سامنے آ کر بیٹھی، مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولتی رہی، جیسے وہ کچھ تلاش کر رہی ہو، اور وہ بار بار نظریں جھکا لیتا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوں گی نا؟ اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نا بچی، میں پہلے تمہاری کسی بات پہ خفا آئی ہوں جو اب ہوں گی؟ بولو کیا پوچھنا ہے؟ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو؟ اس نے بہن کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکا کے پوچھا۔ بہن جو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتی ہی رہی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بہن کو دیکھنے لگا جو ابھی بھی خالی سی آنکھوں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا اس کا بھائی اس سے وہ بات پوچھے گا جس کو سوچ کے اس کو برداشت سے باہر کی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے اس بات کو بھول جانا چاہتی تھی اور بھول بھی گئی تھی، مگر آج پھر سے اس کو اسی قرب سے گزرنا پڑا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا بہت دل چاہتا ہے آپ کی شادی ہو، آپ کو میں لینے کے لیے جایا کروں، عید پہ آپ کے لیے گفٹ بھجوایا کروں، آپ کے بچے مجھے ماموں کہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا؟ آپ کا دل نہیں چاہتا یہ سب ہو؟ وہ بچوں کی طرح بولتا چلا جا رہا تھا اور وہ ضبط کے آنسو لیے اس کو سنتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹیچرز ڈانٹتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے سر نے مجھے ڈانٹا تو اس میں اتنا دکھی ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں میں ہر چیز کو اپنے دل پہ لیے جا رہی ہوں؟ کیوں ہانیہ کی باتیں مجھے اتنا دکھ دیتی ہیں؟ کیوں مجھے سوچ سوچ کے دکھ ہوتا ہے؟ کیوں میرے دل سے ان کو وہ رویہ نہیں نکلتا؟ اللہ جی مجھے صبر دینا پلیز۔ اور نماز کے بعد بیٹھ کے ہمیشہ کی طرح اللہ جی سے باتیں کر رہی تھی، ان کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، ان کو شکایتیں لگا رہی تھی۔ وہ وہیں پہ گھٹنوں کے بال بیٹھی تھی کہ اچانک اسے یاد آیا، اف اللہ جی میں تو بھول ہی گئی، مانو بیمار ہے، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ مانو میرا بچہ، وہ بھاگتی ہوئی مانو کے پاس گئی اور اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ وہ بھی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتے ہی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور میوں میوں کرنے لگی۔ مانو سوری، میں تمہیں ٹائم ہی نہیں دے پاتی نا، مجھ سے خفا ہونا مانو، مجھے تو پتہ ہے ہی نہیں ہے میں آج کل کیا سوچتی ہوں اور کیوں سوچتی ہوں۔ وہ مانو کے ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے باتیں کرتی رہی اور وہ اس کی گود میں آنکھیں بند کیے سنتی رہی۔ وہ رات کو سونے سے پہلے اپنی مانو پہ درود شریف پڑھ کے پھونک کے سویا کرتی تھی۔ اللہ پاک میری مانو آپ کے حوالے ہے، اس کا بہت خیال رکھیے گا رات میں۔ یہ اس کے روز کی دعا ہوتی تھی جو روز وہ کیا کرتی تھی۔ آپ ہی بولے نا۔ بہن کو چپ بیٹھا دیکھ کے وہ پھر سے بولا، کیا بولوں میں وجی؟ بھائی کے سوال پہ وہ سوچوں سے باہر نکلی جیسے وہ سوچ رہی ہو کتنے سالوں سے اب اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ کتنے عرصے سے اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی ایک لڑکی ہے باقی لڑکیوں کی طرح، اس کے بھی کچھ ارمان ہیں، اس کی بھی کچھ خواہشیں ہیں۔ آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کی شادی ہو، آپ کا اپنا بھی ایک گھر ہو، ایک زندگی ہو؟ میرے دل کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وجی؟ اس نے بہن کی لرزتی آواز سنی جس نے ایک خواہش اپنے اندر ایسی دبا دی تھی کہ اب کو اس خواہش کی اب خواہش بھی نہیں رہی تھی۔ آپ ہی کیا سید زادی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہیں، اپنے ارمانوں کو اپنے سینے میں دفن کر لیں؟ آپ ہی نبی پاک نے تو کہا تھا آپ کے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروا دی جائیں، تو پھر آپ ہی کیا یہ مقام ہماری آزمائش ہے؟ میں جب بھی آپ کو اور زینب کو دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے مجھے۔ شادی کی ایک عمر ہوتی ہے آپ ہی، ایک وقت ہوتا ہے، ہر چیز ہر بات ایک وقت پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کے لیے کتنی اچھی گھروں کے رشتے آئے ہیں، لیکن ابو نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ سید نہیں ہے۔ ایسے نہیں بولتے وجی، ہم تو دنیا کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نبی پاک کے خاندان سے ہیں، ہمارا مقام ہر چیز سے افضل ہے۔ ہماری یہ خوش نصیبی کم ہے کہ ہم اہل بیت سے ہیں، ہم نبی پاک کی اولاد سے ہیں، تو کیا ہوا ہماری شادیاں نہ ہو؟ تو کیا ہوا ہماری خواہشیں ہمارے دل کے اندر دفن ہو جائیں؟ تو کیا ہوا ہم دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں سوچ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح خواب نہیں دیکھ سکتے، دوسری لڑکیوں کی طرح ہمیں کسی سید زادے کے علاوہ محبت نہیں ہو سکتی؟ ہمیں بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری نسبت اہل بیت سے ہے اور ہمیں بس تاج رکھنی ہے اس مقام کی۔ وہ آنکھوں میں ایک درد لیے بس بولتی رہی۔ وہ اپنی بہن کا دکھ سمجھ سکتا تھا، اس نے سوچ لیا تھا صبح ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کے پاس جائے گا، ان سے پوچھے گا کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اگر سید گھر کا رشتہ نہ آئے تو لڑکی ساری زندگی گھر پہ بیٹھی رہے؟ کیا نبی پاک نے ایسا کہا ہے؟ کیا قرآن ایسا کہتا ہے؟ کدھر لکھا ہے آپ نے آپ اپنی بہن بیٹی کو گھر میں بٹھا دو صرف اس وجہ سے کہ اس کا رشتہ سید گھر سے نہیں آیا؟ مولوی صاحب میں پوری رات نہیں سو سکا، میں بہت عرصہ پہلے آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا تھا مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ مولوی صاحب میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے مسجد آیا تھا تاکہ وہ بغیر کسی کی موجودگی میں مولوی صاحب سے آرام سے بات کر سکے۔ بولو نا وجدان، یقیناً تم کل والے مسئلے پہ ہی بات کرنا چاہتے ہو گے۔ مولوی صاحب اس کی بات کو سمجھ گئے تھے۔ وہ ممبر کے پاس آرام سے ٹیک لگائے ہوئے پیچھے ہوئے اور بولے، مولوی صاحب میں بات گھما پھرا کے نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے ڈائریکٹ بات کروں گا۔ مولوی صاحب میں سید زادہ ہوں، میں اہل بیت سے ہوں، کیا سید کی شادی سیدوں میں ہی ہو سکتی ہے، باہر نہیں ہو سکتی؟ دیکھو وجی، سید ذات کی دوسری قوموں کے ساتھ کوئی برابری نہیں ہے۔ سید جو ہیں وہ ہمارے نبی کریم کی اولاد سے ہیں، وہی نبی جن کو خدا نے اپنا محبوب بنا کر بھیجا ہے۔
وہی نبی جس کے لیے پوری دنیا بنی ہے، وہی نبی جس کا نام خدا کے نام کے بعد لیا جاتا ہے، جس کو خدا نے اپنا محبوب کہا ہے۔ اس نبی کی نسبت سے سید ایک افضل ذات ہے۔ ان کی نسبت سے سید ذات کا کوئی کسی سے مقابلہ نہیں، کسی سے برابری نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا، لوگوں کی نسل بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے، جبکہ میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھے گی۔ تم خود سوچو بجی، اس کملی والے کی ذات کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ ہے، کسی کی کوئی برابری ہے؟ اور رشتہ تو ہمیشہ برابری میں ہوتا ہے نا۔ اگر رشتہ برابری میں نہ ہو تو وہ کامیاب کدھر ہے؟ مولوی صاحب، میں بات مقابلے کی نہیں کہہ رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا سید کی شادی سیدوں کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی؟ وہ آج اپنی اور زمینہ کی بات نہیں کر رہا تھا، وہ آج اپنی بہنوں کے لیے بات کر رہا تھا، وہ بہنیں جو ایک سید گھرانے کے رشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو بجی، بہت سارے علماء دین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تم بات سید لڑکی یا لڑکی کی نہیں کر رہے، یہاں پہ بات تم سید کی کر رہے ہو۔ اب میں تمہیں دونوں کا الگ الگ سمجھاتا ہوں۔ میں تمہیں پہلے لڑکی کا بتاتا ہوں۔ اگر ایک لڑکا سید ہے اور وہ سیدوں سے باہر شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس کی مثال ہم اہل بیت سے ہی اگر لیں تو امام حسن اور امام حسین کی بات کریں تو امام حسن نے 2 شادیاں کی تھی اور امام حسین نے 3۔ امام حسن کی بیوی حضرت ام فروا تھی اور دوسرا جودہ، جنہوں نے امام کو زہر دیا تھا۔ امام حسن کی 3 زوجہ محترمہ تھیں، ام رباب، ام لیلہ اور شیربانو۔ امام حسن اور امام حسین اہل بیت ہیں اور ان کی سارے بیویاں سید گھر سے نہیں تھیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سید گھرانے کا لڑکا باہر سے شادی کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو اہل بیت سے کسی لڑکی کی شادی سیدوں سے باہر نہیں ہوئی۔ اب وہ اہل بیت تھیں تو وہ تو ایک الگ درجہ رکھتی تھی، تو ان کی شادی کیسے باہر کسی سے ہو سکتی ہے؟ اب اگر ہم ایک سید لڑکی کی بات کریں تو بہت سے علماء دین اس پہ بہت کچھ لکھتے ہیں۔ اب بہت سے علماء کہتے ہیں ایک سید لڑکی ماں کا درجہ رکھتی ہے سیدوں سے باہر، مگر قرآن میں ماں صرف نبی کی بیویوں کو کہا گیا ہے۔ جو نبی کی بیوی ہوگی وہ امت کی ماں ہوگی۔ وجدان میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ انہوں نے سوچوں میں گم وجدان کی طرف دیکھا اور کہا، جی جی مولوی صاحب، میں سمجھ رہا ہوں آپ انہیں۔ اب چونکہ ایک سید لڑکی کا درجہ افضل ہوگا تو اگر اس کی سیدوں سے باہر شادی ہو جاتی ہے تو اس کے شوہروں پہ اس کا احترام فرض ہے، جو آج کل لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ہم ایک سید لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، اگر لڑکا اچھا ہو، اچھا خاندان ہو، ہمیں پتہ ہو کہ یہ سید ذات کی عزت کرے گا، تو بھی ہم ایک سید گھرانے کی لڑکی کی شادی باہر نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک لڑکی اپنے گھر پہ اپنے سر کے بال سفید کر لے صرف اس انتظار میں کہ یہ سید لڑکے کا رشتہ آئے گا، اور اس کے بال سفید ہونے پہ بھی کوئی رشتہ نہ آئے تو پھر وہ اپنے ارمان اپنی قبر میں ہی لے کے جائے۔ آپ کو آقا علیہ السلام کا آخری خطبہ تو یاد ہوگا نا، جس پہ انہوں نے واضح کیا ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو مولوی صاحب، کیا ایک سید زادی کی شادی اس سے نہیں ہو سکتی جو خدا اور اس کے رسول کا ماننے والا ہو، پرہیزگار ہو، سید زادی کا احترام کرنے والا ہو؟ بیٹا وجدان، میں پھر سے وہی بات کروں گا، ایک سید گھرانے کی لڑکی دوسری لڑکیوں سے افضل ہوتی ہے، اور اس کے افضل ہونے کی بس ایک ہی دلیل ہے، وہ میرے رسول کی خاندان کی ہے۔ رہی بات شادی کی، تو بہت سے علماء دین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نکلی جا رہی ہے اور کوئی سید گھر کا رشتہ نہیں آ رہا تو وہ اپنے باپ کی رضامندی سے باہر شادی کر سکتی ہے، اگر اس کا باپ رضامند ہے تو۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وجدان کو بہت ساری باتیں سمجھ آ گئی تھی اور بہت ساری باتوں میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا، جس کو اس نے خود پڑھنا تھا، خود سوچنا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولوی صاحب، آپ نے مجھے اتنا قیمتی وقت دیا۔ اس نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور ان کا شکریہ ادا کر کے وضو بنانے کے لیے اٹھنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اس مسئلے پہ خود تحقیق کرے گا۔ فضا، آؤ نا تھوڑی دیر لائبریری میں جاتے ہیں، ابھی تو کلاس کا بہت ٹائم ہے۔ ذری، پتہ نہیں کیا شوق ہے تمہیں لائبریری کا، پتہ نہیں کیسے پڑھ لیتی ہو تم یہ اتنے موٹے موٹے ناول اور کتابیں۔ آپ نے کبھی پڑھے ہو تو آپ کو پتہ ہونا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں اوور ایکٹنگ پڑھنے کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ لیے چل رہی تھیں۔ فضا کو پھول بہت پسند تھے، وہ ہر پھول کو بہت غور سے دیکھ رہی جیسے ان کی خوشبو اپنے اندر اتار رہی ہو۔ خبردار جو میرے ناولز کو کچھ کہا تم نے تو۔ زری نے فضا کے کندھے پہ آرام سے مارا اور منہ بنا کے کہنے لگی، وہ اس کی زلفوں کے آغوش میں بے ہوش ہو گیا۔ اب بتاؤ وہ کیسے اس کی زلفوں کی آغوش میں بے ہوش ہوا؟ مطلب اس کی زلفوں سے اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ وہ بے ہوش ہی ہو گیا۔ اب بندہ ناول نہ پڑھے بلکہ اوور ایکٹنگ پڑھے۔ فضا نے اس کے ایک ناول پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، تم نے پڑھا ہے جنت کے پتے، پیر کامل، نمل، عشق کا عین؟ زری اس کو ایک ایک ناول گن گن کر بتانے لگی۔
بہن ناول کوئی نارمل لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، یہ آپ جیسے اب نارمل لوگ ہی پڑھتے ہیں۔ آپ نے جانا ہے لائبریری تو جائیں، میں نہیں جا رہی۔ فضا نے ایک خوبصورت سفید گلاب کو زمین پہ بیٹھ کے چھوتے ہوئے کہا۔ مر جاؤ تم فضا، میں اب اکیلی جاؤں لائبریری؟ نہیں بیٹا صبر، میں پوری یونیورسٹی کو بولتی ہوں آپ کے ساتھ جائیں۔ اس نے اسی طرح پھولوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ زریر نہیں، اندر تمہارے وہ بیٹھے ہوئے جو تمہیں اندر جاتے ڈر لگ رہا ہے۔ میں ابھی پھوپھو کو پھولوں کو دیکھوں گی۔ دفع ہو جاؤ تم فضا، بتاؤ کدھر دفع ہو جاؤں؟ اس نے مسکراہٹ کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ جہنم میں دفع ہو جاؤ، ان پھولوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا۔ فضا کو غصے سے کہتے وہ لائبریری کی طرف چلی گئی اور فضا اس کو جاتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ سر کین آئی انٹر؟ ہانیہ وجدان کے آفس میں آئی جو اپنی کرسی پہ بیٹھا کمپیوٹر پہ کچھ کام کر رہا تھا۔ یس۔ اس نے کمپیوٹر سے نظر ہٹاتے ہوئے اس کو دیکھا اور پچ کام کرنے لگا۔ ہانیہ کو لگا اس کی ساری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، جو اتنا تیار ہو کے آئی تھی۔ اس کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس نے۔ جی مس ہانیہ، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ ویسے ہی کمپیوٹر پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس کو کھڑا دیکھ کے اس نے خود ہی پوچھا۔ سر وہ ایکچولی مجھے یہ کہنا تھا کہ… وہ مسلسل ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دبانے لگی تھی جیسے اس کو کہنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب کی بار اس نے کمپیوٹر سے نظریں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھنے لگی جو بلیک جینس کے اوپر سرخ شرٹ فراک پہنے بال کھولے کھڑی تھی۔ سر مجھے آپ کا پرسنل نمبر مل سکتا ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مکمل اعتماد سے پوچھا۔ اس کو لگا وہ اس کی خوبصورتی سے آخر متاثر ہو ہی گیا ہے۔ کیوں چاہیے آپ کو میرا نمبر؟ اس نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کو ہانیہ کی اس بات سے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس کا نمبر لینا تو ہر لڑکی کی خواہش ہوتی تھی۔ اکثر لڑکیاں ہانیہ کی طرح اس سے خود نمبر مانگا کرتی تھی۔ ہانیہ کو لگا وہ اب کچھ نہیں بول سکے گی۔ اس کا اس طرح سے بات کرنا اس کو بالکل اس لہجے کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پُر اعتماد لڑکی تھی جس کا نمبر ہر لڑکا مانگتا تھا، اور آج وہ مانگ رہی ہے تو وجدان کو تو خوش ہو کے دے دینا چاہیے، مگر اس کا اس طرح سیریس ہو کے پوچھنا… سر وہ اسٹڈی سے ریلیٹڈ آپ سے ٹاپکس وغیرہ ڈسکس کرنے تھے، تبھی میں کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کا نمبر مل جاتا تو… اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ نظریں جھکائے شرمندگی سے بولے جا رہی تھی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا اس کے مانگنے پہ اس کے جواب کیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو بھی اس کے منہ میں آیا اس نے کہہ دیا۔ ہانیہ آپ کو جو بھی ڈسکس کرنا ہے آپ کلاس میں کیا کریں۔ میں نے کلاس میں کسی کو اسٹڈیز سے ریلیٹڈ بات کرنے سے منع نہیں کیا۔ اگر آپ کو کلاس میں نہیں پوچھنا تو مجھ سے آفس میں پوچھ لیا کریں، بٹ سوری میں اپنا پرسنل نمبر نہیں دیتا کسی کو۔ آئی ہوپ آپ میری بات کو سمجھیں گی۔ وہ اسی طرح کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا اس کو کہتا چلا گیا اور وہ ساکت سے اس کو دیکھتی رہی۔ آپ کو اور کوئی کام ہے مس ہانیہ؟ اس نے اب کمپیوٹر کو دیکھتے ہوئے جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ اب آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں۔ نو سر۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی اتر آئی جو وجدان نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو لگا جیسے اس نے سب کچھ غلط سنا۔ وہ کیسے اس کو انکار کر سکتا ہے، کیسے اس کو ٹھکرا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے مسٹر وجدان، نمبر تو میں آپ کا کہیں سے بھی لے لوں گی اور آپ اس بےعزتی کو بھی یاد رکھوں گی۔ کچھ وقت پہلے تک میری خواہش تھی، تم اب ضد ہو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس شخص کو دیکھتے ہوئے دل میں کہنے لگی جو مسلسل کمپیوٹر پہ لگا کام کر رہا تھا۔